औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के बबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी और तमाम जहानों की जान है। वो रब मोहम्मद, वो रब के जिसने हमें रमज़ान मुबारक का ऐसा हसीन तोहफ़ा दिया कि रमज़ान मुबारक की बबरकत सातें दी, रहमतों और बरकतों वाला ये महीना हमें हमारे रब ने अता फरमाया। इस पे हम अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान मुबारक का एक हसीन तोहफ़ा दिया। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शमून मुमताज़ और आप देख रहे हैं ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम। और इस वक्त आप लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं फेसबुक अकाउंट एम शमून मुमताज़ के ऊपर। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में 16वां रोज़ा इख्तियार किया जा चुका है और आज 16वां रोज़ा है पाकिस्तान भर में। और कुछ रिलीजी ममालिक में आज 17वां रोज़ा भी इख्तियार किया है, क्योंकि पाकिस्तान में आज 16वां रोज़ा है, दूसरा अशरा जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप रमज़ान मुबारक इन बाबरकत सातों में जुड़े हैं ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँ अगर, और कमेंट सेक्शन में अपनी मौजूदगी का इजहार ज़रूर करें। अपनी कोई भी तनकीद, तारीफ़ या इस्लाह के लिए कुछ भी बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों में हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ ट्रांसमिशन नशर की जाए, लेकिन तकनीकी कुछ वजूहात की बिना पर गुज़श्ता 2 दिनों से हम लाइव ट्रांसमिशन टेलीकास्ट नहीं कर सके। लेकिन आज से अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वो सिलसिला शुरू हो चुका है। और स्टूडियो में अभी मेरे साथ मौजूद हैं समी और रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? बहुत अच्छा गुजर रहा है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। व्यूअर्स, हस्ब मामूल ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से करने के लिए मैं इल्तिमास गुज़ार हूँ समी रहमान साहब से कि आप तिलावत कलाम रहमान से इस बाबरकत नशरियात का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله العلي العظيम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। समी रहमान तिलावत कलाम रहमान के शर्फ हासिल कर रहे थे और आप तिलावत कर रहे थे सूरह कुरैश की, जो कि मक्की सूरत है और उसकी कुल 4 आयात हैं। आइए नाज़रीन इस सूरह का तर्जुमा समाअत फरमाते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस बिना पर कि अल्लाह ने मानूस कर दिया कुरैश को, यानी मानूस करके इनको सफ़र से जाड़े और गर्मी के, बस इन्हें चाहिए इबादत करें रब की इस घर के, जिसने खाना खिलाया इनको भूख में और अमन बख्शा इनको खौफ से। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये थी तिलावत कलाम रहमान सूरह कुरैश। आज से तिलावत की गई हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में, क्योंकि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और ज़िक्र खुदा करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। आइए नात कलाम के चंद अशार समाअत करते हैं कि इल्हाम की रिमझिम तो कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम तो कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़ज़ा है। और सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियाँ, सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियाँ, कि कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। और आयात की जुर्मट में तेरे नाम की मसनद, अल्लाह अकबर, आयात की जुर्मट में तेरे नाम की मसनद, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सजरा है, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सजरा है। और खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, अल्लाह अकबर, खुर्शीद सूरज, खुर्शीद तेरी राह में। मोहसिन नकवी साहब का ये कलाम के, और आप क्या खूब लिखते हैं कि खुर्शीद तेरी राह में, आका या रसूल अल्लाह, खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, मख्ताब तेरा रेज़ा नक्शे कफे पा है,
مختاب تیرا ریزہ نقش کفیپا ہے، اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، اللہ اکبر، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے۔ اور خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، جس شہر کی گلیوں نے تیرے نام کا ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے تیرے نام کا ورد کیا ہے، اور سورج کو ابڑنے نہیں دیتا حبشی تیرا، اللہ اکبر۔ آقا یا رسول اللہ، آپ کے غلام کی یہ شان کہ سورج کو ابڑنے نہیں دیتا حبشی تیرا، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، کیونکہ بے نواؤں کو جب ذوق نوا دیتے ہیں، بوزر کمر و سلمان بنا دیتے ہیں، اور ان کے نالین کو پیوند لگانے والے کعبہ قوسین کی منزل کا بتا دیتے ہیں، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے، اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اللہ اکبر۔ آقا یا رسول اللہ، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، ورفعنا لک ذکرک، اس کے بعد پھر اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، جی کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، جی کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، تو محبوب خدا ہے، اور اے گنبد حضرا کے مقیم میری مدد کر، اللہ اکبر، ایک دعا کہ اے گنبد حضرا کے مقیم میری مدد کر، اے گنبد حضرا کے مقیم میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، کون میرا تیرے سوا ہے۔ اور مقطع دیکھیے کہ بخشش تیرے آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کرا ہے، الہام کی رمجم تو کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ابھی سمیع الرحمان صاحب ہمیں نعت کے 2 اشعار سنائیں گے، سنائیے سمیع صاحب۔ دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تب سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ. سمیر رحمان صاحب بڑی خوبصورت انداز میں بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے کہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن نذرانے کا نذرانہ. بہت شکریہ سمی آپ کا، آپ تشریف لائے سیگمنٹ میں. بہت شکریہ. ابھی آپ تشریف لائے، اپنا ٹائم نکالا، ابھی آپ جا سکتے ہیں. جی ہاں ویورز، آج 16 رمضان المبارک ہے اور کل 15 رمضان المبارک تھا. درون عکس روح آئینہ کو دیکھ لیا، درون عکس روح آئینہ کو دیکھ لیا، حسن کو دیکھ لیا، مصطفیٰ کو دیکھ لیا، حسن کو دیکھ لیا، مصطفیٰ کو دیکھ لیا. تیرا وسیلہ ہے کافی کہ ہم فقیروں نے تیری رضا میں نبی کی رضا کو دیکھ لیا. ابھی سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کا، تمام بچے آ جائیں، بھی بچے سب آ جائیں. سیف آپ بھی آ جائیں. چلیں بس ٹھیک ہے. ابھی ہم بات کریں گے جی بچوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیب صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا تو آج پھر آپ ٹرانسمیشن میں آئے ہیں، تو آج کیا سنائیں گے؟ جی سیدھے ہو کے بیٹھے، ہاتھ نیچے رکھیں. اچھا اس دن میں نے آپ کو نہیں بالکل سیدھے ہو کے بیٹھو. اس دن آپ کو ہم نے ایک سوال یاد کروایا تھا، وہ آج میں نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ پنجاب کالج. نہیں کتنے صوبے ہیں؟ 3 4 چار صوبوں کے نام بتائیں. کالج نہیں، سندھ. پنجاب. پنجاب کالج سندھ. اور جی نہیں آپ میرے سے بات کریں. اور کون سا صوبہ ہے؟ نہیں یاد آپ کو، میں نے بتایا بھی ایسا. پنجاب. اب بھی دوبارہ یاد کرو. پنجاب کالج سندھ. کالج نہیں، پنجاب کالج سندھ. سندھ. خیبر پختونخوا، بلوچستان. ابھی سناؤ ایک منٹ مجھے. چلو ابھی یہ اگلے پروگرام میں یاد کر کے آنا آپ کا سبق. ٹھیک ہے. ابھی سیدھے ہو کے بیٹھو نا، بیٹھنا سیدھے ہو کے بالکل. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، یاد کر کے آنا ہے. ابھی ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں. آپ اسکول جاتے ہو، آپ کہہ رہے تھے مجھے سارا سبق آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ کیا کوا نہیں ہے. دیکھیں اس بچے نے پاکستان کا قومی پرندہ کوا بنا دیا. کوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی نہیں کیا بکری بھی نہیں ہے، بکری پرندہ نہیں ہوتا. چکوڑ. ٹھیک ہے چکوڑ. ابھی یاد رکھنا، میں نے کل سننا ہے. قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکوڑ. اور پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ جانور کون سا ہے؟ ہاں بتاؤ. بکری یار. اور پاکستان کا قومی جانور مارخوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے یہ یاد کر کے آنا ہے. ابھی آپ سنائیں جو بھی آپ سنائیں، لیکن آپ جلدی چلیں، آنکھیں بند کر کے سنائیں. آپ پہلے ہنسنا نہیں ہے. وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لیاں نے، ہرے بھرے کیتے اودیاں باتاں لیاں نے. 15واں سپارہ پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، ساڑیاں سہنا ملاقاتاں لیاں. ٹھیک ہے، بہت اچھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی آپ جا سکتے ہیں. ابھی کل آپ نے سبق یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں. بہت شکریہ. ابھی یہ ہمارے ساتھ ایک بڑی پیاری سی باجی موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ مبشرہ. اچھا مبشرہ باجی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 4 کلاس میں. اچھا تو آپ کیسی اسٹوڈنٹ ہیں؟ اچھے نمبر آتے ہیں؟ جی. اچھا روزے رکھیں؟ جی. سارے پکی بات ہے. اچھا تو بھی کیا سنائیں گے آپ؟ نعت. پڑھیں نعت پھر آپ تھوڑی آگے ہو جائیں گے. میں تو امتی ہوں اے شاہ ہمم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دم نبی تو حالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ ہمم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار جینا میرا ہوا ہے. بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ ہمم،
کر دے میرے آقا اب نظر کرم. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے نعت پڑھی ہے مشرا. تو بہت شکریہ آپ آئی آج. تھینک یو سو مچ. ابھی آپ جا سکتی ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ایک اور بڑا پیارا سا بچہ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے آئے نا تھوڑے. کیا نام ہے آپ کا؟ سیف الرحمان سعید. مجھے روز ہی آپ کا نام بھول جاتا ہے. یہ کیوں؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اچھا میرا نام یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے. کیا نام ہے میرا؟ ایم شامون. ایم شامون. فیس بک اکاؤنٹ ہی سے یاد ہے میرا ایم شامون. تو ابھی آگے مجھے آپ کیا کہہ رہے تھے انکل؟ مانا یار میں انکل کی طرح سے لگتا ہوں. بھائی کہتے ہیں نا. تم سے تھوڑا ہی بڑا ہوں گا میں بھی. ہے تو ابھی بچہ ہی ہوں نا. ٹھیک ہے اندر بس بھائی کہنا ہے. ٹھیک ہے سیدھے ہو کے بیٹھے نا. ابھی کیا دیکھنے والے کیا کہیں گے سیف اتنا اچھا بچہ ہے اور ایسے کیسے بیٹھا ہے. ایک کوشچن کروں آپ سے؟ کر لیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا صدر کون ہے؟ یہ وہ بھی بھولا میں ابھی تک. نہیں یاد. اور وزیر اعظم؟ وزیر اعظم خان زندہ باد. خان صاحب ابھی نہیں ہے. وزیر اعظم خان زندہ باد. آپ کو پتا پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ نہیں پتا. منی کو بھی نہیں پتا تھا. آپ کو یہ بات ہی نہیں پتی. اتنے اچھے بچے ہو. یاد کر کے آنا. ٹھیک ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نام بھی یاد کر. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. ابھی آپ کیا سنائیں گے ہمیں نظم کے علاوہ؟ ہر روز ہم نظم سناتے ہیں. نعت آتی؟ اچھا آج کچھ بھی نہیں یاد کیا. چلیں ابھی جائیں. آج پھر کل یاد کر کے آنا. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی ہاں ویورز یہ تھے ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے موجود تھے. تو ابھی پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو ابھی اسٹوڈیوز میں تھوڑی دیر تک ابھی ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں. میں شعر پڑھ رہا تھا کہ درون عکس روح آئینہ کو دیکھ لیا. درون عکس روح آئینہ کو دیکھ لیا. حسن کو دیکھ لیا. مصطفیٰ کو دیکھ لیا. حسن کو دیکھ لیا. مصطفیٰ کو دیکھ لیا. تیرا وسیلہ ہے کافی کہ ہم فقیروں نے. تیرا وسیلہ ہے کافی کہ ہم فقیروں نے. تیری رضا میں نبی کی رضا کو دیکھ لیا. تیری رضا میں نبی کی رضا کو دیکھ لیا. کل 15 رمضان المبارک تھا اور کل یوم ظہور امام حسن علیہ السلام تھا. امام حسن علیہ السلام کی کل ولادت و شہادت کا دن تھا. 15 رمضان مبارک. اسی سلسلہ سے ہم مزید گفتگو کریں گے ابھی اسٹوڈیوز میں. ہمارے گیسٹ ڈاکٹر شہزاد کیوم صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھی کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر شہزاد کیوم صاحب 15 رمضان المبارک کل. تو کل یوم ولادت حضرت حسن علیہ السلام. حضرت حسن علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ میرے امام حسین امام زمان امام حسین علیہ السلام کے امام حسن ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی جب رحلت ہو گئی تھی اس وقت جب کفار آپ کو تانا دے رہے تھے آپ پریشان تھے اس وقت 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر بن کے صحن فاطمہ و علی میں تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹے کہتے تھے. جب مباہلہ کا موقع آیا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اپنے فرزند اپنے بیٹوں کے طور پہ پیش کیا. اللہ اکبر. یہ شان ہے. کائنات میں دیکھا گیا ہے کہ نسل کسی انسان کی چلتی ہے تو وہ بیٹوں سے چلتی ہے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے چلی. آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کو نبی پاک ہمیشہ اپنے بیٹے کہتے تھے. یہ شان امام حسن امام حسین کی ہے. اللہ اکبر. کہ امام حسن کے کان میں اذان بھی رسول اللہ نے دی. امام حسن علیہ السلام بچپن میں رسول اللہ انہیں کھلاتے تھے. اللہ اکبر. رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے تھے. رسول اللہ اپنی چادر میں لے لیتے تھے. اللہ اکبر. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. یہ شان ہے امام حسن علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی. امام حسن علیہ السلام آپ مصلحت کے بے تاج بادشاہ تھے. اللہ اکبر. آپ 5ویں امام تھے. حضرت علی پاک کے بعد آپ نے امامت سنبھالی تھی اس امت مسلمان کی. آپ نے مسلمانوں کے 2 بڑے اہم گروہوں کے درمیان صلح کروائی تھی. رسول پاک کو آپ سے بے حد محبت تھی. رسول پاک فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. ابھی کیونکہ پوری دنیا میں کل بڑے عقیدت کے ساتھ یہ دن منایا گیا 15 رمضان مبارک. کل ہم ٹرانسمیشن نہیں کر سکے لیکن آج ہم مزید اسی کے اوپر ہی بات بھی کریں گے. چمکتا ہے کہاں افلاک پر مہر مبیں ایسا. چمکتا ہے کہاں
افلاق پر مہر مبیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا، کہاں ہوگا ولایت کی انگوٹھی میں نگیں ایسا، خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن کو، اللہ اکبر، خدا محفوظ رکھے چشم بد سے حسن کو، بڑی مشکل سے پایا ہے نبی نے جانشین ایسا، اور لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، اللہ اکبر، لوہے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام، لکھا ہے پنجتن کی حسین انجمن کا نام، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام، امام حسن کا نام۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں امام حسن علیہ السلام کے اسوا کو سمجھنے کی، آپ سے سچی پکی عقیدت محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کریں۔ کل 15 رمضان المبارک امام حسن علیہ السلام کی ولادت بشہادت کا دن تھا، تو اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ گائیڈ کیجیے کہ آپ کی زندگی سے ہم کس طرح چیزیں سیکھ کر رہنمائی حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں مختلف میدانوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایم شمون ممتاز صاحب کا کہ انہوں نے مجھے آج اس پروگرام کے اندر بولنے کا موقع دیا کہ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے ہم جا رہے ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بڑی حد تک تو آپ نے کافی حد تک اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنا بھی امامت کا سلسلہ تھا وہ سارے کا سارا حضرت امام حسن جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد، اور جتنا امارت کا تھا امیر المومنین کا وہ آگے پھر امیر معاویہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور 6 مہینے کی خلافت جو ہے حضرت امام حسن کی ہے، اور حضرت امام حسن جو ہے ان کی شہادت جو ہوتی ہے وہ زہر دیا جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو سلسلہ چلتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو حضرت امام حسن جو ہیں یہ بانی ہیں امامت کے، بیسیکلی رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے وہ جو اپنی امت کے امام بنے، یعنی کہ جتنا بھی رہنمائی کا دینی جو سلسلہ تھا دین کے حوالے سے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ حضرت امام حسن اس کو جو ہے نا ٹیک اوور کرتے ہیں اور اس کو آگے چلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے بھی اپنا عقیدت و محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کہتے تھے، اور آپ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے تو آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ان ہستیوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید ہم بات چیت کا سلسلہ آگے کرتے ہیں، کیونکہ رمضان مبارک بھی ہے آج کل، تو آپ کو پتہ ہے یہ صحت کے کافی مسائل بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام روٹین میں جس طرح ایکسرسائز کافی ضروری ہے، کیونکہ رمضان مبارک میں بندہ کہتا ہے جی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کمزوری ہو گئی ہے، اس دوران بھی کیا ہمیں واک کرنی چاہیے اور ایکسرسائز کا باقاعدہ خیال رکھنا چاہیے رمضان مبارک میں؟ ہاں جی، یہ تو بہت اچھی بات کیا آپ نے، بڑے ایک اچھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایکسرسائز تو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بلکہ جب 14-16 گھنٹے کی ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو فاسٹنگ کے بعد جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پہ پھر ہم جو ہے نا بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، عام دنوں کی نسبت زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، اور سحری میں اس لالچ سے زیادہ کھاتے ہیں کہ ہم نے آگے پورا دن گزارنا ہوتا ہے، اس لیے تو اس سچویشن کو اگر دیکھا جائے تو واک کی اہمیت یا ایکسرسائز کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور بالخصوص شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ کھانے کے بعد سحری اور افطاری کے بعد کم از کم آپ 15-20 منٹ اور کچھ نہیں تو کم از کم واک ہی کر لیں۔ ہوتا ایسے ہے کہ ہم کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے، اور جب ہم وہاں پہ ریسٹ کے لیے چلے جاتے ہیں تو معدہ بھی ہمارا ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، تو وہ ہضم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا وہ چیزوں کو، جس کی وجہ سے پھر معدے کے اندر تیزابیت بنتی ہے، ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے،
اور اس کے بعد پھر تبخیر بنتی ہے اور وہ گیسز کی صورت میں جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ صحت کے حوالے سے جس کی ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان میں ہماری صحت بہتر ہوگی، تو وہ بجائے ٹھیک ہونے کے وہ بگڑتی ہے. اور شوگر لیول جو ہے وہ ایک وقت میں بڑھتا ہے، ایک وقت میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے آپ کا. تو اس لیے ہم نے اپنے جسم کو عادی کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، صرف اس کے اوقات تبدیل کیے ہیں کہ ہم پہلے پورا دن کھاتے رہتے تھے، اس وقت ہم نے اپنے اوقات جو ہے وہ رات کو کر دیے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم نے فاسٹنگ کرنی ہے تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس کا بھی عادی ہو جائے. اور پھر ہمارے جسم کے اندر جو موجود جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹاکسک مٹیریلز پڑے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے فیگوسائٹوسس کے عمل کے ذریعے سے وہ ہمارے جسم سے ختم ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ صحت حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنی جو ہے آگے روزمرہ زندگی کو چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، اسی طرح کیونکہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو اس ٹائم ہم کوشش ہوتی ہے مینس کہ ویسے عام روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہم تھوڑا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی ڈشز وغیرہ لوازمات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو وہ کھانے کے فوراً بعد کیونکہ تھوڑا عام روٹین سے تھوڑا زیادہ موسٹلی ہم نے دیکھا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارا دن کا بھوک پیاس ہوتی ہے، اور کھانے کے فوراً بعد ہی مغرب کی نماز ادا کی تو اس کے بعد پھر ریسٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں. تو ایسے میں بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالیں. تراویحوں سے تھوڑی دیر قبل، تھوڑی دیر کھانے کے فوراً بعد نہ تھوڑا اہتمام کرنا چاہیے. بالکل. اور کیونکہ بیسیکلی تو یہ ڈائٹنگ کا مہینہ ہے اور اس میں ڈائٹنگ کا زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے. بالکل. اصل میں یہ ڈائٹنگ جو ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کم کھانا شروع کر دیں یا ایسی غذائیں کھائیں جن کے اندر جو آپ کو انرجی نہ دے سکیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم لینا ہے اور اپنی ڈائٹ کا زیادہ خیال رکھنا ہے، تب جا کر یہ ہمیں فائدہ دے گی. وگرنہ اگر ہم بے تحاشا سحری اور افطار میں کھاتے ہیں یا پھر ہم بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، بہت زیادہ فیٹس ہم لیتے ہیں، انٹیک کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کمزوری ہو گئی ہے، ہم دیسی گھی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، فیٹی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی حد سے زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، یہ وزن بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. پھر پانی بھی جو ہے وہ ہمیں ایک پراپر مقدار میں پینا چاہیے. بہت زیادہ پانی اور بہت زیادہ کم جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو ایک میانہ روی جو ہے ہم اس کے اندر اختیار کریں گے تو وہ ہمیں فائدہ دے گی. بالکل میانہ روی کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور ایک اور جو بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ناظرین کرام کے اسلام میں تو ہمیں کہا گیا تھا کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے، اور ایک مسلمان کا مال جان خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. نفع میں پھر یہ ہو سکتا ہے ہم اگر کسی کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، رستے سے ایک کانٹا بھی اٹھا دیں، ہماری وجہ سے کوئی بندہ آسانی میں آ جائے تو وہ نفع میں آتا ہے. لیکن ہم لوگ کس طرف چل پڑے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ پچھلے دنوں ہی کافی دل خراش واقعات رونما ہوئے کہ پتنگ کی ڈوڑ گلے پہ پڑنے سے ایک نوجوان کی شہادت واقع ہو گئی. کیونکہ حادثاتی موت ہے، میں شہادت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ پھر کئی کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے. ایسا ایک شوق ہے ہمارا، ہم اپنے ایک شوق ہے، یہ بس ایک تفریح ہے. ہم کیوں ایسی تفریح کرتے ہیں کہ ہماری اگر تفریح کسی کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کسی کی جان لے کر ہماری تفریح، تو پھر کیا فائدہ اس تفریح کا؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آسانی پیدا کرنے کے ہم کسی کے قتل کا باعث بن رہے ہیں. اگر ہم اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں اجتماعی طور پہ، اگر جو شخص ڈوڑ بناتا ہے وہ بھی قصوروار ہے اس چیز کا، جو اس چیز کو بیچتا ہے، جو پتنگ بنا رہا ہے، جو اس کو بیچ رہا ہے، جو اس کی سیل کر رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ والدین کے اوپر ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے کئی کیسز میں ایسا دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ارد گرد میں ایسے کئی ہزاروں کیسز دیکھے ہیں کہ بچے پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر جاتے ہیں. وہ موسٹلی میں نے اپنے کیسز میں اکثر اپنے علاقے میں دیکھا کہ وہ بچے اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. اکثر بچے پتنگ اڑاتے ہوئے گر جاتے ہیں، اکثر بچوں کی انجریز ہو جاتی ہیں بڑی سیریس قسم کی. لیکن وہ تو ان بچوں کے لیے خود بھی ایک نقصان دہ چیز ہے یہ، اور دوسروں سے بڑھ کے اگر آپ کے عمل سے کسی معصوم، کسی بے گناہ جس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں، وہ بیچارہ اپنے گھر سے نکلا ہے،
اپنے کسی کام سے، تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے اگر وہ سفر کر رہا ہے، وہ اپنی جان سے غاد ہو بیٹھا ہے، تو اس کا قصوروار پھر کون ہوگا؟ آپ خود سوچئے کہ اس بچے کی اب ماں کو اپنے بیٹے کے قاتل کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائے، وہ اور کن سزا ملے گی؟ اس کا قاتل کون ہے؟ اس بچے کے یہ ایز اے معاشرہ ہم پھر قاتل ہیں، کیونکہ ہماری یہ سوچ نہیں، ہم تربیت نہیں ہے۔ یہ تو والدین کی سب سے پہلے ذمہ داری گھر سے عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، انہیں اس قسم کے فضول چیزوں کے، اگر آپ اپنے شوق پورے کریں بالکل کریں، لیکن اگر آپ کے شوق کی وجہ سے کسی کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے، معاشرے کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، ہمارا معاشرہ ارد گرد کی سوسائٹی میں گٹن ہو رہی ہے، سوسائٹی میں ہم ایک خوف کی فضا پھیل گئی۔ اب بائک پہ جاتے ہوئے 1000 بار ہم سوچتے ہیں کہ جب اوپر پتنگے دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈور نہ ہو، ایک خوف کا عالم ہو گیا۔ یہ دہشت گردی ہے ناظرین، یہ بھی ایک دہشت گردی ہے۔ اگر آپ کے عمل کی وجہ سے کسی کو جان کے لالے پڑ سکتے ہیں، کوئی خوف میں مبتلا ہو رہا ہے، اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں جن پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک میں اگر ہم دیکھیں تو اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ بڑے ٹریکٹر اور بڑی گاڑیاں جن میں ایک لائٹ لگی ہوتی ہے صرف، ان کے ٹریکٹر سامنے سے آ رہے اسے ایک لائٹ ہے، سامنے آنے والا بائک پہ آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید آگے بائک ہے یا پھر ایک لائٹ والی چھوٹی گاڑی ہے، وہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اس بیچارے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بغیر لائٹس کے بھی رات کو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی ہم نے گاڑیاں دیکھی ہیں، موٹر سائیکل دیکھے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام نے ہمیں کہا تھا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لیکن ہم دوسروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں، اور ملک کی بدنامی بھی ہے، لوگوں کی زندگی بھی ہم اجیرن کر رہے ہیں کسی کے۔ اور سوچیں اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جس کا جوان سالہ بیٹا گھر سے سامان لینے نکلا تھا افطاری کے لیے، اور چند ہی لمحوں میں وہ جوان بیٹا اس کی لاش گھر میں پہنچتی ہے۔ قیامت سورہ برپا ہو گئی ہے، اس میں قصور سب کا ہے، ذرا نہیں پورا سوچئے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے مزید بڑھاتے ہیں کہ کل 17 رمضان المبارک یوم فرقان ہے، جنگ بدر کا دن، معرکہ حق و باطل کا دن، 313 مسلمان اور ہزاروں کی تعداد میں کافر۔ تو اس چیز کو آپ بیان کیجئے، وہ جذبہ کیا تھا، وہ ایمان کی کون سی ایسی طاقت تھی، کیا لیول تھا کہ 313 میں یہ جذبہ تھا اور یہ کانفیڈنس تھا کہ ہم فتح کر لیں گے اتنے ہزاروں کے لشکر کو، بے خوف ہو کے وہ چلے گئے، وہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کا پہ آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا آغاز میں ایک شعر سے کروں گا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر، واہ۔ آج بھی ہم اگر اپنے اندر وہ تھرل پیدا کر لیں، وہ جوش، وہ جذبہ ایمانی پیدا کر لیں جو صحابہ کرام کی جماعت کے اندر تھا، تو آج بھی ہم کفار کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ جن کے اندر وہ جذبہ ایمانی موجود ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ 313 بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، ان کے پاس سواریاں کوئی نہیں، صرف 2 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں ان کے پاس، اور کچھ چند زریں ہیں ان کے پاس، اور سارے جو ہیں وہ کچھ پیدل ہیں زیادہ تر لوگ، اور 313 میں بھی کچھ جوان ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، اس طرح سے۔ تو یہ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں جب معرکہ ہوتا ہے کفار کے ساتھ، تو وہ 1000 کی تعداد میں ہیں، 600 ان کے پاس زیرہ پوش لوگ ہیں، اور بہترین جنگجو ہیں، وہ بہترین جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس ہیں جن کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور وہ اس نیت سے آ رہے ہیں، ابو جہل کا لشکر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آج جو ہے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو جو ہے وہ دنیا سے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، کہ ایک تو ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا انہوں نے اسی غرض سے بھیجا تھا کہ اس سے جو مال و متاع آئے گا، جو انکم آئے گی، اس کو ہم جو ہے اس جنگ کے اوپر خرچ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جب اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ ابو جہل کا قافلہ آ رہا ہے، ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تو آپ مکہ سے 313 لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں اس قافلے کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ معاشی ناکہ بندی کے ذریعے سے ہم ان کا جو ہے وہ ان کو ناکام کر دیں۔ اگر یہ مال یہ جو لے کے آ رہے ہیں ساز و سامان ان تک پہنچ گیا تو یہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تو ابو سفیان کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بدر کی طرف سے آنے کی بجائے وہ دوسری طرف سے ساحل کی طرف سے راستہ اختیار کر کے وہ چلا جاتا ہے، واپس پہنچ جاتا ہے، اور مکہ پہنچ کر پھر پیغام بھیجتا ہے کہ آپ واپس آ جاؤ، اب جنگ کی ضرورت نہیں، میں واپس پہنچ چکا ہوں بحفاظت۔
تو ابو جہل جو ہے وہ مکہ سے نکل چکا تھا. اس نے کہا تھا اب تو ہم نہیں آئیں گے. ایون کہ دو جو قبیلے تھے وہ انہوں نے اس کے ساتھ برہمی کا اظہار کیا کہ نہیں لڑنا چاہیے ہمیں, اور وہ واپس چلے گئے مکہ ابو جہل کو چھوڑ کے. لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں, یہی وقت ہے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا. یہ چند لوگ تو ہیں, یہ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ یہ ٹوٹے پھوٹے ہتھیار لگا کے آ گئے ہیں, تو ہم ان کو فوری طور پہ دنیا سے مٹا دیں گے. آج ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں, آج ہمارے پاس جدید ساز و سامان ہے جنگی, تو آج ہم جو ہے ان کے اوپر غالب آئیں گے انشاءاللہ. آج ہم ان کو جو ہے ختم کر کے جائیں گے. تو دوسری طرف مسلمان جب پہنچے وہاں پہ تو یہ چشموں کے اوپر اور اونچی جگہوں پر قبضہ کر چکے تھے. بدر کے مقام, بدر کنویں کا نام ہے بیسیکلی, اور یہ 80 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ شریف سے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ جس جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا وہاں پہ ریت تھی, صحرا تھا, ریگستان تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اتاری. سب سے پہلی مدد یہ اتاری کہ بارش ہوئی, اور وہ بارش کے ذریعے سے جو ریت تھی وہ چٹیل میدان بن گئی, اور جس جگہ پہ وہ تھے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ گارا بن گئی, کیچڑ ہو گیا بہت زیادہ, وہاں پہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو امداد اتاری, پوری ایک لیڈرشپ کی دور اندیشی اور مشاورت کی اہمیت جو ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جماعت کے اندر مشاورت کی کیا اہمیت ہوتی ہے ہر شخص کے. تو خاص طور پہ انصار کے لیے کیا. تو جیسے جو جیسے صحابہ کرام تھے, حضرت عمر تھے, حضرت بکر صدیق تھے, حضرت علی تھے, انہوں نے جب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے چہرے کے جو آثار تھے کہ آپ جو ہے وہ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں ابو جہل کے لشکر کا, کیونکہ اگر ابو جہل کا لشکر آج شکست کھا جاتا ہے, انہوں نے مدینہ سے مکہ سے سارے لوگوں کو نکال لیا تھا, کوئی بندہ وہاں پہ نہیں رہا جو لڑائی کے لیے جس کے لیے انہوں نے اس کو نہ نکالا ہو. تو اگر آج یہ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی سیاسی طاقت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اگر ابو سفیان کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہیں, اس پہ قابو پا لیتے ہیں, تو صرف معاشی حوالے سے جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں گے. تو اگر سیاسی طاقت ٹوٹ جاتی ہے تو سیاست بھی اور معیشت بھی دونوں آپ کی کنٹرول میں آ جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ تھی وہ بڑی دور اندیش تھی, وہ ہائی لیول کی تھی. تو جس کو چند صحابہ کرام نے جو ہے وہ سمجھا, پرکھا, اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف مخاطب ہو کر کہا. تو ان کے اندر انصاری جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ آپ اور آپ کو خدا جا کے لڑے, جہاں پر آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارا خون گرے گا. اللہ اکبر, واہ واہ کیا مثال دی محبت. تو ہم جو ہے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لڑیں اور ہم جو ہے پیچھے رہ جائیں. لہٰذا تمام قبائل جتنے بھی تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس کے اندر حصہ لیا, اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو تھی وہ بھی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بشارت وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس لشکر کے اوپر جو ہے وہ آپ کو فتح حاصل ہوگی. اور یہ جو جنگ تھی, یہ جو غزوہ تھا, یہ کفر اور اسلام کے درمیان بہت بڑا ایک معرکہ تھا. اس کے ذریعے سے جو ہے اسلام کا غالب آیا اور کفر کو جو ہے وہ شکست ہوئی. پھر آگے چل کر اگلا جو سینیریو ہے اس کا فتح مکہ کا, اور وہ سارا وہ چلتا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے احسن طریقے سے آپ نے پورا یہ غزوہ ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب. بالکل ایسے ہی ہے کہ کیونکہ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں. مجھے شعر یاد آ کہ آپ نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر اپنے اندر, کہ تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں, اللہ بھی وہی, اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. آ سکتے ہیں اب بھی تیری نصرت کو ملائک, گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں, گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. ہمیں ضرورت اس وقت اس عمر کی کہ ہم وہی جذبہ ایمانی لے کے آئیں, اپنے اندر خود اپنے اندر جھانکیں, دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے بہتری کی, اور اپنی اصلاح سب سے پہلے کریں, پھر معاشرے کی اصلاح کی طرف قدم بڑھانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ کافی دیر سے تشریف لائے تھے, آج کافی بزی بھی تھے آپ, ہم نے آپ کو کافی ویٹ کروایا ٹرانسمیشن کے لیے, تو بہت شکریہ. شکریہ, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. جی ہاں ویورز, آگے ٹرانسمیشن کو بڑھاتے ہیں بھی مزید. ابھی میں شامل کرنا چاہوں گا جو دوست ہمارے ساتھ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں, ایڈ ہیں. ساجد جاوید صاحب ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں, ساجد جاوید صاحب بہت شکریہ. ایک آئی ڈی ہے چودھری صاحب کی, وہ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں. خانیہ راج آئی ڈی ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کافی دوست اس وقت جڑے ہیں. محمد فہیم صاحب,
صدیق الرحمان صاحب, محمد اسامہ مصطفی صاحب, فیصل چودھری صاحب, میاں شعبان صاحب جہلم سے, ساجد جاوید صاحب, خرم احمد صاحب یو کے سے, اویس الوی صاحب برطانیہ سے, چودھری حسین علی, فہیم عباس صاحب یو کے سے دیکھ رہے ہیں ہمیں, خنی مرزا, خلیفہ سجاد صاحب اٹک سے, اور کافی دوست اس کے علاوہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ابھی میں اسٹوڈیو میں انوائٹ کرنا چاہوں گا ہمارے آج کے خصوصی مہمان, ہم نے خصوصی طور پہ انہیں دعوت دی, بڑے خوبصورت سہانے مصطفیٰ کامران شریف صاحب. السلام علیکم کامران بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی وجہ سے آپ کو کافی اللہ پاک نے عزتوں سے نواز رکھا ہے. وطن عزیز پاکستان بالخصوص صوبہ پنجاب میں سنی جانے والی ایک خوبصورت صوت و انداز بڑی آواز کے مالک ہیں آپ بینکر بھی ہیں. میری مراد میرے بڑے پیارے دوست کامران شریف صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہماری ایک کال پہ تشریف لائے, اور کیونکہ کافی بیزی اسکیجول تھا, آپ بینکر بھی ہیں, آپ بینک میں بھی, اس کے علاوہ محافل میں اور پروگرامز وغیرہ میں آپ نے جانا ہوتا ہے. تو جب ہم نے کال کی, کیونکہ کافی دور سے سفر کر کے آئے اور کافی ٹائم سے پہنچائے تھے, اس کے لیے ہم حضرت ہیں کہ مینجمنٹ پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا آج کا شو. تو بہت شکریہ کامران بھائی. کامران بھائی سنائیں, رمضان کیسا گزر ہے؟ الحمدللہ جی, اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا گزر ہے. پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ حضور کی مدح سرائی کے لیے اپنی ٹرانسمیشن میں ہمیں دعوت دی. تو اللہ کرے کہ زندگی مجھے موقع بار ملتے رہیں. بالکل. آپ کا رمضان ٹھیک جا رہا ہے ماشاء اللہ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہ ٹرانسمیشن ہی آپ دیکھتے ہوں گے؟ میں دیکھتا ہوں, اکثر آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تو بینک میں جاب وغیرہ کئی دنوں؟ جی بینک میں, بس پتہ ہے آپ کو شیڈول بھی ٹف ہے, صبح جانا, پھر دن کو کافی رش وغیرہ, رمضان میں رش بھی کافی ہوتا ہے, پھر کام بھی زیادہ ہے, روٹین پھر ٹف ہو جاتی ہے. پھر ویسے تو رمضان کی تو بہاڑیں ہم لوٹ ہی رہے ہیں, لیکن آپ تو پیسوں میں بھی ماشاءاللہ کھیلتے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ کروڑوں میں بینکر ہیں. جی ماشاءاللہ, لوگوں کے اپنے نہیں لیکن کھیلتے پیسوں میں. یہ شام کو جمع کروانے پڑتے ہیں. جی یہ بات, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے, اچھے خاصے پیسوں. کسی نے کہا نا, بینکر نے, کیشیر نے کہا کہ کھیلتے تو ہم پیسے میں لیکن اپنے لوگوں کے, پیسے لوگوں کے ہیں. چلیں ہم کافی پیسے گن چکے ہیں, کہ دیکھ چکے ہیں, ماشاءاللہ کا شکر ہے. چلے ماشاءاللہ. 15 رمضان مبارک کے حوالے سے ناظرین ہم بات کر رہے تھے. امام حسن علیہ السلام کا نام جو رکھا گیا وہ رسول پاک نے رکھا تھا, اور اللہ کی مرضی سے آپ ہر کام کرتے تھے بے شک. اور اس سے پہلے کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. کیا مقام ہے کہ, اور وہ بھی کیسے سکتا تھا, کیونکہ یہ رتبہ ہی الگ ہے. نہ ان جیسی ماں کسی کی ماں, نہ ان جیسا باپ کسی کا باپ, نہ ان جیسا نانا کسی کا نانا. اللہ اکبر. یہ مقام ہے امام حسن امام حسین کا, کیونکہ ان کا نام بھی منفرد ہے, خود بھی دنیا سے منفرد ہے. یہ ایک شعر میرے ذہن میں یہی آ گیا کہ کرے گا کون ہم سری, کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسن اور حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. ویورز, لیکن ابھی آج آپ نے مجھے نہیں سننا ہمارے انتہائی پسندیدہ شان مصطفیٰ کامران شریف صاحب. کامران صاحب پہلے آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں؟ پہلے میں حمد کی آپ کو 2-3 اشعار سناتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ نعت وغیرہ جو آپ بسم اللہ حکم کریں گے. آغاز کیجیے. ماشاءاللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا, محشر میں اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم.
ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئیں، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو عطا آمین آمین، سبحان اللہ، اللہ کرم، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، ہم پہ بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے، اللہ کرم، اللہ کرم۔ بڑی خوبصورت ایک دعائیہ کلام، ایک ہم کا کلام سنا رہے تھے کامران شریف بھائی۔ کامران بھائی، نعت خوانی کا سلسلہ کب سے جاری ہے؟ بچپن سے شوق تھا یا پھر ابھی آ کے یہ ڈیولپ ہوا، اور کتنے عرصے سے منسلک ہیں؟ اپنے سفر کے بارے میں بتائیے تھوڑا ہمیں۔ جی الحمدللہ، میں بچپن سے ہی جب سے ہوش سنبھالا مجھے یاد ہے کہ میں نعت پڑھتا آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو تب سوشل میڈیا تو کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ کوئی ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ نعت ٹی وی ہوتا تھا، سنتے تو بس وہ یاد کر لینی، اللہ، وہ فٹافٹ لکھ کہتے ہیں لینی نا، خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن بچپن سے، سے، میرے ہونٹوں پہ حقاں کی سنا بچپن سے۔ اللہ اکبر۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہوا، بس وہ آہستہ آہستہ وہ لگن تھی، وہ جذبہ تھا، وہ شوق تھا، بے شک، تو اللہ کا شکر ہے بچپن سے میں بتا رہا ہوں، جب سے ہوش سنبھال لیا آج تک یہ نعت سے منسلک ہے، اللہ اسے جدا نہیں کیا اللہ پاک نے، اور سکون دعا ہے اللہ کہ دے رہا ہوں۔ سب ہر لیول پہ اللہ کا شکر ہے۔ بالکل، ابھی بینک میں بھی اکثر وہ اسٹاف کہتا ہے، کبھی تلاوت کہتے ہیں نعت سناتے ہیں، تو نعت بھی سناتے ہیں، ماشاء تو ابھی اللہ۔ تو سوشل میڈیا بھی ہے ساتھ، اس پہ بھی آہستہ آہستہ اچھا اچھا، حضور کی سناہانی چلے ہیں آپ کی جتنے۔ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ جزاک اللہ، بس وہ ایک اپنا یہ مشن ہے، چلیں ایک اچھی چیز ہے، اس کو جتنا پھیلا سکتے ہیں بے شک، پھیلائیں، اللہ پاک نے اگر آواز دی ہے تو بالکل، اس کو اچھی جگہ پہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل، اور یہ اللہ خاص انعام ہوتا ہے، اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں، چن لیے جاتے ہیں حضور کے ذکر کے لیے، محبوب خدا کی تعریف کے لیے۔ آپ کے حصے میں بھی یہ شرف، یہ اعزاز، اللہ کا یہ شکر تکریم آئی ہے کہ ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک نے یہ اتنا شرف۔ اور استاد آپ کے باقاعدہ سیکھا میں باقاعدہ؟ نے مختلف جگہ سے سیکھا، لیکن سوشل میڈیا کا یہ فائدہ یہ ہوا کہ ویسے فزیکلی جا کے کہیں پہ سیکھا نہیں، اچھا اچھا، لیکن ایک میرے استاد ہیں جن کو میں اپنا روحانی استاد بولتا ہوں، بالکل، وہ جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب، اللہ واقعین سے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سنا خان مصطفیٰ ہیں ماشاءاللہ، عالمی شعور یافتہ ہیں ماشاءاللہ، تمغہ امتیاز بھی نوازا گیا ان کو، تو میں بس ان کو فالو کرتا ہوں زیادہ، اچھا ماشاء اللہ، مجھے بہت پسند ہے وہ، سمجھے کہ کوئی بندہ اگر مطلب میرے دل کے زیادہ قریب ہے نا تو میں وہ شاہ صاحب کا نام لیتا ہوں، بڑی عقیدت میری ان سے۔ اچھا، مطلب آپ جو پڑھ رہے تھے، یہ وہی فیض ہے جو چلا تھا بابا نصیر منظور کونین شاہ صاحب کے سینہ سے، زبیب شاہ صاحب، پھر ان سے آپ روحانی طور پہ آپ نے فیض یاب ہوئے؟ یہ وہی اللہ پاک آپ کی تربت پہ کروڑ رحمت فرمائے، بابا نصیر منظور کونین شاہ صاحب، آپ نے بالواسطات کی جو خدمت کی، اور وہ پوری دنیا میں اس کی ایسی مثال بہت کم ملتی ہے۔ باقی کمران بھائی ابھی سانس کے لیے مینس کے ریہرسل وغیرہ، پریکٹس، ریاضت وغیرہ کرتے ہیں ڈیلی؟ میں کرتا رہتا ہوں، بس وہ بتایا نا آپ کو کہ روٹین میری ایسی ہے جاب کی کہ ویسے تو رمضان کے علاوہ صبح جاتے ہیں تو رات کو واپس آتے ہیں، ابھی سردیاں تھی تو ٹائمنگ اور ٹف تھی، بالکل، تو ویسے ٹرائی کرتا رہتا ہوں کہ واک وغیرہ کروں، کہ واک بندہ کرے یا رننگ کرے نا تو اس سے جو آپ کا سانس ہے وہ صحیح مینٹین رہتا ہے۔ تو ریاضت یہ ہے کہ صبح اٹھ کے آپ فجر پڑھ لیں، جب آپ فری ہو جائیں، جب سورج نکلتا ہے نا تو کہیں باہر چلے جائیں واک پہ، وہاں پہ جا کے ریاضت کر لیں، یا پھر گھر میں بیٹھے کر لیں، لیکن ریاضت مسٹ ہے، آپ ریاضت کرتے رہیں، پریکٹس دیکھیں، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کی جو آواز میں نکھار آتا جائے گا، سر میں آپ کی بہتری آتی جائے گی، تو پریکٹس بس میں روز بروز میں بائک پہ جاتا ہوں، گاڑی میں جاتا ہوں، جام جاتا ہوں، میں بس وہ ہر وقت لگا ہی رہتا ہوں، گنگناتا رہتا ہوں میں، بس اللہ کا شکر ہے بس، یہ وہ ذوق اپنا، محنت تو بالکل ضروری چیز ہے، بہت ہر کام میں محنت اور چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ
5 جو ہے تو ہار پڑھنے والا ہی ہمارا فیوریٹ اور حضور کے سنہانے 5 اپنے فیوریٹ نعتخانوں کے نام بتائیں کامران بھائی. ابھی یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں ایک ہی نام ابھی زبیر شاہ صاحب کا لیا ہاں بالکل تو وہ ٹاپ ہے وہ میں ان کو ٹاپ پہ رکھتا ہوں میرے نزدیک. سارے نعت خان برابر ہیں, یہ کسی کو یہ نہیں کہتا کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, لیکن ہر بندے کا ایک اپنی عقیدت اپنا ایک محبت ہوتی ہے, اپنا لگاؤ ہوتا ہے. تو میں زیادہ ان کو سنتا ہوں تو مجھے زیادہ وہ پسند بھی ہیں. تو اور کافی ماشاءاللہ نعت خان نام لینے میں تو 5 کیا پھر 500 ہو جائیں گے ماشاءاللہ. خالد صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ, وہ بڑی جلدی بچھڑ گیا ہم سے ماشاءاللہ. کیا ان جیسا بندہ نہ کوئی آیا ہوگا نہ کوئی آئے گا, بہت کمال کے ماشاءاللہ نعت خان تھے. اور میں نے ہر کے بارے میں یہی سنا ہے کہ یار یہ ایسا انسان کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے, چاہے پڑھ تو پھر اس کے علاوہ بعمل ہونا ماشاءاللہ باشرہ تھے ماشاءاللہ. جی باشرہ تھے, بعمل تھے, اور اللہ پاک نے ایسی صلاحیت عطا کی تھی کہ آپ جو پڑھتے تھے گھنٹوں گھنٹوں, آپ کلاسیکل میں آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا. اور وہ چیزیں نہیں آنے والے بچوں کے لیے, کیونکہ آج کل بڑا آپ کو پتہ ہے کلاسیکل سے ہٹ کے آج کل ویسے بھی نعت خوانی بڑی کی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, دف کے ساتھ بھی, ذکر کے ساتھ بھی, کچھ ساؤنڈ سسٹم بھی ایسے آ گئے. لیکن کلاسیکل ایک کافی مشکل چیز ہے جس کے لیے باقاعدہ ریاضت اور بڑا ایک پروفیشنل ہونا پڑتا ہے آپ کو. تو نئے آنے والے بچے جو کلاسیکل سیکھنا چاہیں اس دور میں, تو ان کے لیے آپ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو دور اس طرح کا تھا کہ باقاعدہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت تھی, لیکن میں ابھی پھر بھی کہوں گا اگر آپ کو کہیں موقع ملتا ہے, آپ کو کوئی اچھا استاد ملتا ہے تو آپ ضرور رہنمائی لیں. کیونکہ استاد کے بغیر جو ایک بندہ وہ شاگرد کسی شاگرد نہیں ہے تو بندہ صحیح. میں خود کہتا ہوں کہ مجھے وہ وقت اس طرح کا ہے, میں اب جاب کرتا ہوں, وہ عمر گزر چکی ہے, تو کسی استاد کے پاس جانا بڑا مشکل ہے, ٹائم مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میرا مشورہ یہی ہے نئے آنے والے بچوں کے لیے کہ ایک اچھا استاد چنیں آپ اور اس سے باقاعدہ رہنمائی لیں اور اس کو فالو کریں. اگر آپ جو آپ کو بندہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں اور اس کو استاد بنائیں اپنا. اب اگر سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہتر ہے کہ آپ اگر کہیں جا نہیں سکتے یا کوئی فاصلے کا مسئلہ ہے یا اچھے استاد کا دامن پکڑ لیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے ماشاءاللہ. جی بالکل کامران بھائی, اور کہتے ہیں نا جاگ بنا دودھ نہیں جمتا, وہی بات ہے. تو ابھی ہم آپ سے گزارش کریں گے مزید ہمیں کوئی سنائیں. جی میں پیر سید نصیر الدین شیعہ صاحب کی ایک بہت ہی زبردست نعت ماشاءاللہ, تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں ماشاءاللہ. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا تصویر میرے سر کی تصویر میرے سامنے جو آئی علم تہذیب و تمدن کا کرینہ ایک طرف, سارا عالم ایک طرف, شہر مدینہ ایک طرف, تصویر میرے سامنے جو آئی تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا ہم نے جس
سے تصویر دکھائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کیفیت آپ نے بنا دی اور کیا لطف آ رہا تھا کلام کو اور کیا یاد مدینہ تازہ کر دیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ کامران بھائی، کیسی ایک آپ نے ذکر کر رہے تھے مدینہ پاک کا، کیونکہ دنیا کے اور بھی کافی شہر ہیں لیکن مدینہ وہ کہتے ہیں جو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد اسے کہیں اور چین نہیں آتا، مدینہ سے نکلتے وقت وہ کیفیت ہوتی ہیں۔ آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کو نصیب بھی ہوا، میں الحمدللہ 2 بار جا چکا ہوں ماشاءاللہ، اللہ کا بڑا دعا کرم ہے۔ کریں، انشاءاللہ دعا کو وہاں بھی جا کے دعا کی، یا اللہ سب مسلمانوں کو وہاں آنے کا موقع نصیب کر۔ تو کرم کی بات ہوتی ہے جب بلاوا آ جائے، تو اللہ کا شکر ہے جوانی میں آ گیا، 2 بار گیا الحمدللہ۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر بھی آئے گا، اللہ سب کو مدینہ لے جائے انشاءاللہ انشاءاللہ، ادھر بیٹھ کے حضور کی سناہانی کریں حضور کے سامنے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اور کیسی کیفیت ہے مدینہ سے نکلتے وقت، کیسا وہ بیان یار، وہ وہ جگہ کے اشاق کا منتہائی مقصود ہے، وہ جنت ہے بس، وہ جنت ہے۔ جنت سے جب بندہ نکل رہا ہوتا ہے کس کے دل کرتا نکلے بھائی، وہ بس وہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں، وہ آج ہوں میں لمحات جو تیرا ہیں۔ دہلیز نشین، آج میں عرش کے ہم پایا۔ ہاں اللہ اکبر۔ کامران بھائی ابھی کون سا مزید آپ کلام سنائیں گے ہمیں ایک اور؟ میں سناتا ہوں آپ کو، میں مدینہ پاک کی یاد کے حوالے سے آپ کو ایک کلام، بہت زبردست کلام ہمیں پتہ ہے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نعت کے حوالے سے کوئی تھکاوٹ نہیں کرے، میں کوئی 3-4 گھنٹے بولے نہ پڑھو تو پڑھتا رہتا ہوں، میں اس کا عادی ہوں ماشاءاللہ۔ دیکھنے والے ہمارے ساتھ کافی دوست اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں تو سب کافی پسند کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ جی ماشاءاللہ۔ میں ایک مدینہ پاک کے حوالے سے کلام ہے، مجھے بہت ہی پسند ہے اور زبیب شاہ صاحب نے پڑھا ہے اور بہت ہی کمال کا کلام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا
آتی ہے. اور ایک شعر جو میں اکثر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میشن میں بڑا کام آنا ہے. داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے چھوڑ دیا. داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے چھوڑ دیا. خوب تجھ کو خوب تجھ کو خوب تجھ کو خوب تجھ کو میرے پیارے کی سناتی ہے. خوب تجھ کو خوب تجھ کو خوب تجھ کو میرے پیارے کی سناتی ہے. عجیب انسان جو خوف محشر سے ہے پریشان. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب. خوب تجھ کو خوب تجھ کو میرے پیارے کی سناتی ہے. فرش پر ہوتا ہے جب ذکر رسول اکرم تو عرش حق سے بھی درودوں کی صدا آتی ہے. اور سمون بھائی کیا ہی خوبصورت شعر ہے. ہوں غلامان غلاموں کا غلام ہوں غلامان محمد کے غلاموں کا غلام. خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے. خاک ہوں میں خاک ہوں خاک ہوں خاک کو بچھنے کی ادا آتی ہے. تا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ہوں اور ہے یاد مدینہ. میں ہوں اور ہے یاد مدینہ. کہاں یہ رکے گا طرب کا سفینہ. کہاں یہ رکے گا طرب کا سفینہ. آنکھوں میں ہے پھر وہی مناظر. آنکھوں میں ہے پھر وہی مناظر. دل بے قرار ہے اور معمور سینہ. دور رہ کے بھی قریب ہیں وہ. دور رہ کے بھی قریب ہیں وہ. پاس ہے میرے یادوں کا خزینہ. اور حیات طیبہ ہے راہ نجات. حیات طیبہ ہے راہ نجات. سیرت نبی ہے زندگی کا کرینہ. اور میں ہوں گا اور ان کا در ہوگا. میں ہوں گا اور ان کا در ہوگا. کب آئے گا وہ دن اور مہینہ. کب آئے گا وہ دن اور مہینہ. جی ہاں ویورز کامران شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے خوبصورت کلام آپ پڑھ رہے تھے. بڑی حضور کی مدح سرائی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. برگاہ ہر انام میں گل ہے عقیدت کے پھول نچاور فرما رہے تھے. بہت شکریہ کامران بھائی آپ کا. ابھی ہم پروگرام اسی کے ساتھ اینڈ کریں گے کہ کامران بھائی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ درود و اسلام کا ایک شعر. کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے
نہیں کوئی حسن عمل پاس میں. رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم آپ کو دیکھتے ہیں فیس بک اکاؤنٹ ایم شمول ممتاز پہ ہمیں اسپانسر کیا ہوا ہے عمیر ہومیوپیتھک کلینک، اور آپ اس کے علاوہ 3 اسٹار بیکرز ہمیں فارورڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ بھی دیگر دوست جو ایسا اسپانسر یا پھر پیڈ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھی ٹرانسمیشن میں جڑنا چاہیں ہمارے ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیں، خوش رکھیں، محبتیں پھیلائیں، اور کوشش کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو.